Assalamu alaikum students. How are you? Welcome again to the class of Business and Labor Laws. Last session में हमने jurisprudence के बारे में, law के बारे में एक overview लिया था. उम्मीद है एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट आपके जहनों में उभरा होगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस बैकग्राउंड के साथ आप इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन डेफिनेशंस को प्रोफेशनल वे में एप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे. लास्ट टाइम हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे थे. ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपको बताया दिस इज द नॉलेज ऑफ लॉ. फिर उसके हमने डिफरेंट डायमेंशंस देखी, हाउ डिफरेंट ज्यूरिस्ट डिफाइन लॉ, उसकी डेफिनेशंस हमने देखी. आपने देखा कि एक ही बात को अगर आप इस पर गौर करें, हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी, बहुत सारे ज्यूरिस्ट का हमने नुक्ता नज़र देखा. तो जिस बात पर हम पहुंचे वहां पर आपको एक बात ज़रूर नज़र आएगी कि लॉ के लिए ज़रूरी है कोई रूल्स होने चाहिए, कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, रूल ऑफ कंडक्ट, जो कंडक्ट है, रूल ऑफ एक्शंस, जो एक्शंस हैं उनको गवर्न करने के लिए कोई रूल्स होने चाहिए. ये रूल ऑफ एक्शन एंड रूल ऑफ कंडक्ट आपने बार बार सुना. तो इसका मतलब है कोई एक्शन है, उसका एक ज़ाब्ता कार है, एक तरीका कार है, रूल्स सेट कर दिए गए. उस रूल्स के अंदर रहते हुए आप अपनी एक्टिविटीज़, अपने एक्शंस उनको जारी रख सकते हैं. से ट्रैफिक के रूल्स मौजूद, रूल्स आपको बता दिए गए. बताना ये नहीं कि लॉ हर किसी के घर जाकर ये बताता है कि मैं लॉ हूँ, या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज या लॉ मेकर्स का काम है कि वो हर एक को बताएं कि ये लॉ है. तो ये लॉ का समझना, उसको जानना, ये हर एक के लिए ज़रूरी है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू नो. अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो ट्रैफिक के रूल्स का जानना हमारा काम. तो मैं ये बात कर रहा था रूल्स ऑफ एक्शन की. अब आपके एक्शंस हैं, आप ट्रैफिक के कवानीन को जानना आपके लिए ज़रूरी है. अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्किंग के क्या तरीके हैं, आपको इंडिकेटर कैसे देना है, आपको रेड सिग्नल पर रुकना है, एंड ऑल द रूल्स विच हैव बीन डिज़ाइन. उनकी पासदारी करना, उनका इल्म होना, वो आपके लिए ज़रूरी. तो ये रूल्स ऑफ एक्शंस हैं, वो रूल्स सेट कर दिए गए हैं. और जब भी इन रूल्स की वायलेशन होगी तो उसके लिए पेनल्टीज़ होंगी, इम्प्रिजनमेंट होंगी, डिफरेंट टाइप्स की कंपल्शन. तो ये रूल्स ऑफ एक्शन और रूल ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो इस बात की तरफ निशानदही कर रहा. तो डेफिनेशंस तक जाने से पहले हम टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देख रहे थे. ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ. ये जो ब्रांच है इसको कहते हैं एक ब्रांच ऑफ लॉ. लॉ के डिफरेंट ब्रांचेज हैं. एक ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने देखा, एक हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या काम है, उसका स्कोप क्या है? एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एग्जिस्टिंग लॉज, जो मौजूदा कवानीन होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है. ज्यूरिस्ट उनको एनालाइज करते हैं कि ये मौजूदा कवानीन ये किस किस्म के हैं, ये जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेट किए गए हैं उनके मुताबिक है. ये सारी चीज़ें एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज, ये एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का डोमेन है, वो ये काम करते. इसी तरह प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री क्या है, कस्टम्स के बारे में,
پریکٹسز کے بارے میں، ٹریڈیشنز کے بارے میں، ایز دیز آر ایگزسٹنگ لا میں یہ دیکھ رہے ہوتے. اس کے علاوہ پروسیس آف لیجسلیشن دیکھتے ہیں کہ لیجسلیشن کا پروسیس کیا ہے. ڈفرینٹ ڈیفینیشنز، کانسیپٹس، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کا انالیسس کیا جاتا ہے. جیسے آپ پڑھیں گے کانٹریکٹ کیا ہے، نیگلیجنس کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں، ان کی اسٹڈی جو ہے دیٹ از دا ڈومین آف انالیٹیکل جورسپروڈنس. یہ احاطہ کرتی ہے انالیٹیکل جورسپروڈنس ان چیزوں. اس کے بعد ہم نے بات کی ہسٹوریکل جورسپروڈنس. ہسٹوریکل جورسپروڈنس میں بیک گراؤنڈ، ہسٹری آف لا، اس کو دیکھا جاتا ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم لا کن سٹیجز سے گزرا، واٹ واز دا لا، اس میں کیسے کیسے چینجز ہوئیں، ماڈیفیکیشنز ہوئیں، امینڈمنٹس ہوئیں، ریپیل ہوئے، اور یہ موجودہ صورت تک کیسے پہنچ. یہ تمام جو ایولیوشنری پروسیس ہے، اس کی اسٹڈی دیٹ از دا ڈومین آف ہسٹوریکل جورسپروڈنس. اس کے بعد تھرڈ برانچ ہم نے دیکھی دیٹ واز دی ایتھیکل جورسپروڈنس. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں انالیسس کیا جاتا کہ موجودہ قانون کیسا ہے جیسے ہم نے انالیٹیکل جورسپروڈنس میں دیکھا، یہ اس کا جائزہ نہیں ہے. ایتھیکل جورسپروڈنس احاطہ کرتی ہے اس بات کا کہ لا کو کیسا ہونا چاہیے، لا کے مروجہ طریقوں کے مطابق، نون پرنسپلز کے مطابق. یہ نہیں کہ لا کیسا ہے، ہاؤ دا لا ought ٹو بی، لا کو کس قسم کا ہونا چاہیے. یہ ایتھیکل جورسپروڈنس کا کام ہے. وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز، نون سٹینڈرڈز، ادر سٹینڈرڈز، ان کے بیسس پر جائزہ لیتے ہیں کہ لا کو کس قسم کا ہونا چاہیے. تو یہ ہم جورسپروڈنس کی بات کر رہے تھے، انالیٹیکل، ہسٹوریکل اینڈ ایتھیکل جورسپروڈنس. تو اس کے بارے میں ہم نے بات. پھر ہم نے دیکھا ڈفرینٹ جورسٹ نے لا کو کیسے ڈیفائن کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم بلیک سے شروع ہوئے، وہاں بات ہوئی دیز آر دا رولز آف ایکشن اینڈ اپلائی انڈسکریمنیٹلی ٹو آل ٹائپس آف ایکشن. سو اکارڈنگ ٹو بلیک rules of action, and that is applicable on all types of action. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی ایکشن لیونگ بینگس کے ہیں یا نان لیونگ بینگس. اس کے علاوہ آپ نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیکھ کہ یہ کمانڈ ہے ساورن اوور اٹس سبجیکٹس، ساورن کی کمانڈس اوور دا سبجیکٹس، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی ڈٹرمنیشن اور ان کی انفورسمنٹ. آپ نے بار بار دیکھا کہ رولز آف ایکشن ہے، کہیں پرنسپلز کے ورڈز استعمال ہوئے کہ ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں جو اسٹیٹ جو ہے جن کو ریکگنائز کرتی ہے اور ان کو انفورس بھی کرتی. ایک جگہ آپ نے کوئرشن کی بات سنی کہ کوئرشن بہت ضروری ہے لا کے لیے، انفورسبلٹی کے لیے کسی نہ کسی قسم کی کوئرشن ضروری ہوتی. لیکن اسی کے ساتھ آپ نے سنا کہ coercion that is the weapon of law but it is not the basis of law. coercion ایک ویپن تو ہے، آپ نے امپلیمنٹیشن کے لیے coercive measures تو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کو، کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی رولر کو، کسی بھی کنگ کو، کسی بھی ایمپرر کو، کسی بھی ساورن کو. These are the different words which have been used. کہیں ساورن کی بات ہو رہی ہے، کہیں رولرز کی بات ہو رہی ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو، انہیں کوئرسو میجرز اڈاپٹ کرنا ہوں گے، کرنا پڑتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات کی گئی کوئرشن ایک ضروری ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے کوئرشن ضروری ہے، لیکن یہ لا کا بیسس نہیں ہے. کوئرشن از ناٹ آل وچ از ریکوائرڈ
لا اس سے زیادہ ہے. تو یہ آپ نے مختلف کانسیپٹس دیکھے, ڈیفینیشن دیکھے, ڈفرینٹ شیڈز آف وزڈمس تھیں فرام ڈفرینٹ جورسٹ, کہ وہ اس کو کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے مطابق لا کیا ہے. اور آخر میں نے آپ کو کہا کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے اٹ ہانٹس می وین ایور آئی ریڈ. لارڈ ریڈ کلف کی ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے تھے, ایک دفعہ اور آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تمام ڈیفینیشنز یہ ان کا ایک مجموعہ ہے, ان کا ایک جسٹ ہے. لا میں کیا ہونا چاہیے, لا میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کون کون سے ایلیمنٹس ہونے چاہیے, وہ سب آپ کو اس ڈیفینیشن میں ملیں. So students, this definition is again before you. اس میں لارڈ ریڈ کلف نے کہا ہے, لاسٹ لیکچر میں نے اس کو ایکسپلین کیا آپ کو. Now it's the time for you to enjoy it. اب میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں کر رہا, that is before you and you must enjoy. اب آپ لا تک پہنچ گئے ہیں کہ لا ہے کیا. اب آپ اس کی شیڈز دیکھیے, شیڈز آف وزڈم دیکھیے, اس کا اسکوپ دیکھیے, اس کا سگنیفیکینس دیکھیے, وہ سب آپ کو اس ڈیفینیشن میں نظر آئے گا. ڈیفینیشن ہے, یو ول ناٹ مسٹیک مائی میننگ اور سپوز دیٹ آئی اپریشیٹ ون آف دا گریٹ ہیومن اسٹڈیز if I say that we cannot learn law by learning law. If it is to be anything more than just a technique, it is to be so much more than itself, a part of history and sociology, a part of ethics and philosophy of life. تو یہ اس کا سکوپ ہے کہ لا میں صرف لا کی ٹیکنیکس, اس کی باتیں, اس کے پروسیسز, اس کے سورسز, اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے, یہ کسی ٹیکنیک کا نام نہیں ہے. لا از فار دا سبجیکٹس, لا از فار دا سٹیزن. یہ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے, جن لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں, ان کی تہذیب, ان کی سویلائزیشن, ان کی ایتھکس, ان کی ہسٹری, ان کی فلاسفی آف لائف, ان کی سوشل ویز آف لیونگ, وہ سب اس لا میں نظر آنے چاہیے, اس کی جھلک اس لا میں نظر آنی چاہیے. وہی لا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. سو دس از دا ڈیفینیشن آف لا, اینڈ یو ہیو ادر ڈیفینیشنز بفور یو دیٹ وڈ گیو یو اے بیٹر کانسیپٹ اینڈ پرسیپشن آف لا, واٹ لا از. تو ہم بات کر رہے تھے واٹ از لا, ہم بڑے آرڈنری وے میں, دا وے ایز دا کامن مین تھنکس اباؤٹ لا, وہاں سے شروع ہوئے تھے. اینڈ وی ہیو کم ایٹ اے اسٹیج دیٹ ہاؤ پروفیشنلز ڈیفائن لا. تو اب آپ کو لا کے بارے میں کافی ڈیفینیشنز تو بتا دی گئی ہیں, اب اس پر غور کیجئے, اس کو سمجھیے اور اس کو اپریشیٹ کیجیے. دیٹس اپ ٹو یو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف لا, کہ لا کی کلاسیفیکیشنز کون سی. ون از دا امپیریٹیو لا, other is physical and scientific law. First imperative, next physical and scientific law, اس کے بعد natural and moral laws, then conventional law, اس کے ساتھ customary law, then practical and technical law, international law and civil law. In fact, it is the civil law in which we are interested, the law of the land, the law of the state. باقی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی لا ہے, ان کی ڈومین کیا ہے, ان کا سکوپ کیا ہے. سو اسٹوڈنٹ, سب سے پہلے امپیریٹیو لا کی بات کر لیتے ہیں کہ واٹ از مینٹ بائی دی امپیریٹیو لا. امپیریٹیو لا میں یہ کہا جاتا ہے دیز آر دا جنرل رولس. جنرل رول سے کیا مراد؟ اٹ مسٹ بی جنرل رول, a rule of general application as distinguished from particular application. وہ جو رولز ہیں وہ جنرلی اپلائی ہونے چاہیے ہر کسی پر. ٹو پرسنز وہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اپنے درمیان, وہ کوئی جنرل رول نہیں ہے.
جنرل رولز وہ ہیں جو جنرلی دوز آر ایپلیکیبل آن آل سٹیز. اب یہ جنرل کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ اگر جنرل رولز ہے تو اس کی فوراً اپلیکیشن شروع ہو جائے گی. دیٹ از ایپلیکیبل. ایپلیکیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچویشن ارائز ہوگی تو دیٹ رول ول بی ایپلیکیبل, دیٹ کین بی اپلائیڈ ان دیٹ ویری سچویشن. ایپلیکیبل سے یہ مراد, جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا ٹریفک رولز کی بات ہو رہی تھی. اب ٹریفک رولز, a person who violates the traffic rules, he can be punished. یہ جو پنشمنٹ ہے, یہ جو رول ہے کہ آپ سے ریڈ سگنل اگر کراس کریں گے تو دیٹ از اے کوگنائزیبل اوفینس, اور آپ کو اس پہ پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اب یہ رول ہے, دس از آف جنرل ایپلیکیبلٹی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب پر اپلائی ہو گیا ہے. اٹ ول اونلی اپلائی آن دا پرسن ہو وائلیٹس. تو رول تو جنرل ہے بٹ اٹ ول اپلائی آن دوز پرسن جو وائلیٹ کریں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آن ون سیکشن آپ کہیں جی یہ لوگ جو ہیں یہ اگر ریڈ سگنل کراس کریں تو ان پر نہیں ہوگا, باقی اس لوکیلٹی کے لوگ اگر یہ کریں گے تو ان پر یہ رول اپلائی ہوگا. تو دس از ناٹ اے جنرل رول. اس کا مطلب رولز جرنل ہوں گے امپیریٹو لا میں, ان کی اپلیکیشن جرنل ہوگی, لیکن یہ کوئی اسپیشل رولز نہیں ہے وچ آر بٹوین ٹو پرسنز اور ٹو آرگنائزیشن. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے امپیریٹو لا میں دیر مسٹ بی جرنل رولز. دوسری بات جو آپ نے لا میں بار بار دیکھی, لا کی ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس میں دیکھی, کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے اس لا کے بیک. دیر مسٹ بی سم اتھارٹی بیہائنڈ اٹ. On the back of that law, there must be some authority. یا اسے ایسے کہہ لیجئے گا کہ that law must be backed by some authority. اس اتھارٹی کے بغیر وہ لا نہیں ہو سکتا. وہ اتھارٹی بہت ضروری ہے. اب جنرل رولز بھی آ گئے, اتھارٹی بھی موجود ہے. اب تیسری بات, انفورسمنٹ. اس لا کا موجود ہونا, ایک جنرل رولز ہونا, اتھارٹی ہونا, یہ اپنی جگہ ہے. انفورسڈ بائی سپیریئر پاور. کوئی نہ کوئی پاور ہونی چاہیے جو کہ اس کے انفورسمنٹ کا بندوبست کرے. کوئی نہ کوئی کمپلشن ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی انفورسمنٹ ہو سکے. تو یہ امپیریٹو لا کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ لاز ہیں, اس کے بارے میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باقی لاز اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھے, آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے, اس میں ہمیں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. وی آر اونلی کنسرنڈ ود دا سول لا اینڈ دا انٹرنیشنل لا. تو ہم باقی بات کر لیتے ہیں. یو مسٹ نو ویری بریفلی, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ, فزیکل اور سائنٹیفک لاز کی بات. واٹ ٹائپ آف لاز دیز آر؟ یو نو سائنس ہیز اٹس لاز. سے فزکس کے لاز, کیمسٹری کے لاز, ڈفرینٹ سائنسز کے اپنے لاز. لا آف موشن کی آپ نے بات سنی ہوگی, گریویٹیشن لا کی بات سنی ہوگی. اسی طرح یہ سائنٹیفک لاز ہیں, ان کو بھی لا کہا جاتا ہے. نیچرل اینڈ مورل لا. اب یہ مورل لا کیا ہے؟ یہ مورل لا اور نیچرل لا دیٹ از ناٹ اے اسٹیچوٹری لا. اسٹیچوٹ کا آپ کو پتہ چلے گا آگے چل کر یہ اسٹیچوٹ کیا ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے یہ کسی ملک کے قانون کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک مورل لا ہے. اب مورل لا کیسے ایک امپیریٹو لا ہو سکتا ہے, یہ بات سمجھنے کی. اس کو لا کا درجہ کیسے دے دیا گیا؟ دیکھیے, امپیریٹو لا میں 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کہ کچھ جنرل رولز ہونے چاہیے. There must be some authority behind it. And third one was the enforcement of that law, those rules. اب یہ مورل لاز میں یہ کیسے ہوتا ہے؟ جنرل رولز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ قانون تو کہیں بنایا نہیں گیا. یہ اسٹینڈرڈز ہیں which are set by the society.
آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں سوسائٹی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے کہ پبلک پلیسز پر آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ نے کون سا لباس پہن کے باہر نکلنا ہے. یہ نہیں کہ لباس کی ریسٹرکشن لگا دی گئی، منیمم ڈریس وچ یو ہیو. تو ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں اباؤٹ ڈفرینٹ ایسپیکٹس، مورل اسٹینڈرڈز آف اے سوسائٹی. وہ پتہ ہے کہیں ان پر نیگوشیشن نہیں ہوتی، لیکن سوسائٹی کو پتہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ کہاں پر ختم ہو رہا ہے. تو بات جنرل رولز کی تھی، تو ہو سیٹس دیز رولز؟ دیز رولز آر سیٹ بائی دی سوسائٹی اٹ سیلف. اس پر کمپلشن کیا ہے؟ اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ ایک جنرل رولز ہے، ایک اتھارٹی اس کے بیک پر ہے. یہاں پر کون سی اتھارٹی ہے بیک پر جو کہ مجبور کرے گی کہ یہ جو سٹینڈرڈ سوسائٹی نے سیٹ کیے ہیں ان پر پورا اترا جائے یا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے؟ یہ کمپلشن کیا ہے؟ یہ کمپلشن کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی. کمپلشن ایک یہ ہے، لا ہے، وہاں پر ایک فیئر ہوتا ہے، کمپلشن ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ہمیں امپریزنمنٹ ہو جائے گی، جیل میں بھیج دیں گے، فائن ہو جائے گا، پینلٹی ہو جائے گا. یہ بھی کمپلشن. ایک اور کمپلشن، اس پر آپ غور کیجئے گا، compulsion of lowering in the eyes of the fellow citizens, ridicule by the others. آپ جن میں رہتے ہیں وہ آپ کا تمسخر اڑائیں، وہ آپ کو اچھا نہ سمجھیں، وہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیں. تو یہ ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے جس کو ہم کمپلشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر سوسائٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین رکھا جاتا ہے اور وہ مینٹین رہتے. انفورسمنٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے بتائی، یہاں کوئی انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہے، یہاں کوئی گورنمنٹ کی ایجنسی نہیں ہے، یہاں پر بھی انفورسمنٹ دیٹ از بائی دی سوسائٹی اٹ سیلف. تو یہ امپیریٹو لا ہے، مورل لا، although it is not a written law but still it is an imperative law. اسی طرح کچھ کنونشن لاز ہیں، کنونشن سیٹ ہو جاتی ہیں، ٹریڈیشن، پریکٹسز، ان کنونشنز، وہ کنونشن چلتی رہتی ہیں. تو اس کے حساب سے بزنس میں کچھ کنونشنز ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو دیز آر دا کنونشنز، ان کنونشنز کے حساب سے یہ لا چلتا ہے. کسٹمری لا، اٹ از بیسڈ آن دا ٹریڈیشن. کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز یہ ایک بڑا سورس آف لا ہے، تو اس پر یہ بیس کر رہا ہوتا ہے. دین پریکٹیکل اینڈ ٹیکنیکل لا. ٹیکنیکل فیلڈز میں، ٹیکنیکل سائنس میں کہیں بھی آپ ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، وہ فوٹوگرافی کا کام ہو تو ان کے لاز ہیں، ٹیکنیکل لاز. آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آرکیٹیکچر کے اپنے لاز، لا آف آرکیٹیکچر. اسی طرح ڈفرینٹ فیلڈز میں دیر آر ڈفرینٹ لاز، تو ان کو ہم ٹیکنیکل لاز کہتے ہیں. ایک انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا دیٹ از ایپلیکیبل آن آل دا اسٹیٹس، آن آل دا نیشنز which are signatory to those laws. اب یہ انٹرنیشنل لا، جیسے میں نے ابھی مورل لا کی بات کی، how an international law is an imperative law. 3 principles وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے. جنرل رولز ہونے چاہیے، کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، اینڈ انفورسمنٹ ہونی چاہیے. انٹرنیشنل رولز those are set by the nations of the world. مختلف ممالک مختلف فورم میں اکٹھا ہو کر یہ لاز بناتے ہیں. تو یہ نیشنز آف دی ورلڈ یہ لا جو ہے اس کو بناتے ہیں. اب کمپلشن کیا ہے؟ کمپلشن وہ فیئر ہے
کہ اگر ہم اس کی وائلیشن کریں گے so we can be prosecuted, or to say an action can be taken against international law. یہ ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے. اب وہ انفورسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ فیئر کس بات کا ہوتا ہے؟ اکنامک سینکشنز کا آپ نے سنا ہوگا، کسی پر اکنامک سینکشن لگا دی جائے تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا فیئر ہے، جس کو ہم کمپلشن کہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ انفورس ہو سکتا ہے. سو انٹرنیشنل لا از آلسو این امپیریٹو لا. یہاں پر جنرل رولز موجود ہیں، لا موجود ہے، کمپلشن موجود ہے، یہاں پر انفورسمنٹ موجود ہے. انفورسمنٹ کرتے کون ہیں؟ نیشنز آف دی ورلڈ. ان کے ذریعے انفورسمنٹ ہوتی، اینڈ دا ڈفرینٹ فورمز آف دا نیشنز آف دی ورلڈ. تو یہ انٹرنیشنل لا ہے، اس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی. ناؤ وی موو آن ٹو دا سول لا. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا that the law in which we are interested, that is in fact civil law. The law of the land, the law of any country. وہ لا ہے جو انفلوئنس کرتا ہے، جو افیکٹ کرتا ہے سٹیزنس کو، اور جس میں سٹیزنس انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ سول لا، اسٹیٹس کے ڈفرینٹ سول لاز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں لا میکنگ کے. کہیں ایمپررز ہوں گے، کہیں کنگز ہوں گے، کہیں پارلیمنٹ ہوگی، کہیں نیشنل اسمبلی ہوگی، کہیں ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز ہوں گے، کہیں کانگریس ہوگی. تو آپ دیکھیں مختلف ملکوں میں اگر آپ جائیں تو اپنا اپنا طریقہ کار ہے لا میکنگ کا. تو وہ لا اسی طرح بنتے ہیں جو کہ اس ملک کا طریقہ کار. تو سول لا ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے جو کہ لا میکنگ کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے I go to the process of legislation in Pakistan کہ پاکستان میں لا کیسے بنتے ہیں، اس طرف ہم موو کریں تو سب سے پہلے ہم ہسٹری آف لا ان پاکستان دیکھیں. پاکستان میں لا میکنگ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے. آپ کو پتہ ہے that Pakistan came into being as an independent state in 1947. So at the time of independence, there was no law in Pakistan. تو اس وقت undivided India جو کہ برٹش رول میں تھی اس وقت، تو وہاں پر جو لا پریویلنٹ تھے، جو رائج تھے، ان لاز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اڈاپٹ کر لی. So the laws which were prevalent in the undivided India, those were adopted in 1947 by the government of Pakistan. پھر جیسے جیسے ہمارے لیجسلیٹو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتے گئے، لا میکنگ پاکستان میں ہوتی رہی. تو پاکستان میں لا میکنگ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ہم اسٹڈی کریں گے. دیر آر ڈفرینٹ لاز وچ آر میڈ. آرڈیننسز بھی ایشو ہوتے ہیں. یہ لاز کیا ہیں، ان کو کون بناتا ہے، یہ کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو ہم ڈسکس کریں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی لا میں اسلامائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا، اور فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش. تو یہ کچھ بریف ہسٹری ہے آف دا ڈیولپمنٹ آف لا ان پاکستان. اب یہ لا میکنگ کیسے ہوتی ہے، کون سے انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں، سورسز آف لا کون کون سے ہیں، اس پر ہم بات کریں. سورسز آف لا، لا کے سورسز کون سے ہیں، لا کہاں سے آتا ہے، کون لا بناتے ہیں، یا لا ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں، واٹ آر دا سورسز آف لا. تو اس میں دو قسم کے سورسز ہیں، ایک لیگل سورسز، دوسرے ہسٹوریکل سورس. تو وی آر انٹرسٹڈ ان لیگل سورسز. تو لیگل سورسز میں لا کے کیسے ہم تک پہنچتا ہے، اس میں کون سے وہ انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے لا بنتا ہے، لا ہم تک پہنچتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلے دیٹ از لیجسلیشن. اس کے بعد پریسیڈنٹس، دین کسٹمز اینڈ آلسو تھرو ایگریمنٹس. دیز آر دا سورسز جن کے ذریعے لا ریچز اس، یہ ہم تک پہنچتا ہے یا لا بنایا جاتا ہے. تو یہ لا کے سورسز ہیں ڈفرینٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از مینڈ بائی دیز سورسز. یہ سورسز ہیں کیا.
ان کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. سو سب سے پہلے سورس جو ہے آپ نے دیکھا دیٹ از لیجسلیشن. تو آپ لوگ لیجسلیشن کے بارے میں کچھ سمجھتے ہوں گے. لیجسلیشن ہے کیا؟ لیجسلیشن کا مطلب ہے قانون سازی، قانون بنانا. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں لیجسلیشن. یہ قانون کون بناتا ہے؟ یہ قانون لیجسلیچر بناتے. اب یہ لیجسلیچر کیا ہو؟ یہ قانون بنانے والے کون ہیں؟ ایٹ فیڈرل لیول جو قوانین بنتے ہیں وہ بنانے والے ادارے کون سے ہیں، وہ باڈیز کون سی، وہ انسٹیٹیوشنز کون سی. لیجسلیچر کنسسٹ آف، لیجسلیچر قانون ساز ادارہ آپ کہہ لیجیے. تو لیجسلیچر میں کون کون سے ادارے شامل؟ ایٹ فیڈرل لیول، سینٹرل لیول پر میں بات کر رہا ہوں. نیشنل اسمبلی، سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. دیز آر 3 انسٹیٹیوشن جن کو ملا کر ہم لیجسلیچر کہتے ہیں. اب لیجسلیچر میں قانون کیسے بنایا جاتا ہے؟ واٹ از دی پروسیس آف لیجسلیشن؟ قانون بنانے کا پروسیس کیا ہے؟ وہ کیسے قانون بنتا ہے جس کو آپ قانون کہتے ہیں یا ایکٹ کہتے ہیں؟ وہ کن سٹیجز سے گزرنے کے بعد ایکٹ بنتا ہے؟ یہ پروسیس کیا ہے؟ یہ ہم ڈسکس کریں. ایک اور سورس آف لا آپ نے دیکھا، دیٹ از دی پریسیڈنٹ. اب یہ پریسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ سورس آف لا کیسے بنتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ لا جو موجود ہوتا ہے، جو کتابوں میں اسٹیچوٹس بکس میں لا موجود ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کا کام دیٹ از آف دا سپیریئر جوڈیشری. When I use the word superior judiciary, I mean high courts and Supreme Court of Pakistan. Different provisions of law ہوتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کرنا یہ superior judiciary کا کام. اور اپنے فیصلوں میں یہ لا کی انٹرپریٹیشن کرتے رہتے ہیں. تو لا کا وہی مطلب لیا جائے گا جو ان فیصلوں کے ذریعے آن اے پروپوزیشن آف لا کورٹ نے کیے. تو یہ جو پریسیڈنٹس ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ سورس آف لا. ایک لا تو لیجسلیچر نے بنایا، دوسرا پریسیڈنٹس کے ذریعے ایک لا، اس کو ہم کورٹس میڈ لا بھی کہتے ہیں. عدالتیں یہ قانون بنا رہی ہوتی. لا میکنگ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ جو لا موجود ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا. اس انٹرپریٹیشن کے ذریعے جو لا آ رہا ہے، جو اصل میں اس کا مفہوم آ رہا ہے، جو اس کی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے، اصل میں وہ لا. اب یہ پریسیڈنٹس کا فائدہ کیا ہے؟ مختلف ڈیسیشنز ہوتے ہیں، ان میں پروپوزیشن آف لا پہ کورٹس فیصلے دیتے ہیں. یہ ایز پریسیڈنٹس اگلے فیصلوں میں، اگلے کیسز میں کوٹ کیے جا سکتے ہیں اور اس کی بیسس پر فیصلے ہوتے. اب اس سے کیا فائدہ ہوا کہ نیکسٹ ٹائم اگر سملر سرکمسٹانسز ہیں اور وہ لا ہے اور اس پر ایک فیصلہ کورٹ نے دے دیا ہے آن دیٹ پروپوزیشن آف لا، وہ اگر آپ کوٹ کریں گے کورٹ کے سامنے کہ دس از دا پریسیڈنٹ، دا کورٹ کین کنسیڈر دیٹ، اینڈ اف دا سرکمسٹانسز آف یور کیس آر سملر then on the basis of that precedent a decision will be made. پریسیڈنٹس کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ ایک بائنڈنگ پریسیڈنٹس ہوتی ہیں، ایک پرسویسو پریسیڈنٹس ہوتی ہیں. بائنڈنگ پریسیڈنٹس وہ پریسیڈنٹس ہیں جو کہ کسی کورٹ کو بائنڈ کرتی ہیں کہ وہ انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. If say a decision has been made by a full bench of the High Court, so that will be a binding precedent on the single bench. اس کی کنڈیشنز اپنی جگہ موجود ہیں. یہ نہیں کہ ایک ڈسیشن ہو گیا ہے، اس میں کوئی پروپوزیشن آف لا جو ہے that has been decided
تو ہر کیس میں اس کو آپ اپلائی کریں. وہ جس کیس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے circumstances those should be familiar to the one in which that proposition of law was pronounced by the court. تو یہ تمام کنڈیشنز اگر پوری ہو جائیں گی تو یہ پریسیڈنٹس ایز اے لا ان کو کوٹ کیا جا سکتا ہے اور ان پر فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ بائنڈنگ پریسیڈنٹ، اے پریسیڈنٹ بائی دا فل بینچ آف دا ہائی کورٹ، دیٹ از بائنڈنگ آن دا سنگل بینچ. سنگل جج کا بینچ ہوگا اس پر بائنڈنگ ہوگا، یا ڈویژن بینچ ہوگا فل کورٹ کا ڈیسیشن دیٹ ول بی بائنڈنگ آن دیٹ. تو یہ بائنڈنگ پریسیڈنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی ججمنٹس ہوں گی دوز آر بائنڈنگ پریسیڈنٹس کی بات کر. پریسیڈنٹس کا آپ کو میں نے ان ڈیٹیل بتایا ہے. دوز ول بی بائنڈنگ آن آل دی ہائی کورٹس آف پاکستان. یہ بائنڈنگ ججمنٹس کی بات ہو رہی. ایک پرسویسو پریسیڈنٹس ہوتی ہیں. اگر دنیا کے کسی بھی کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہے آن اے پوائنٹ آف لا تو ان کو آپ پرسو کر سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بائنڈنگ پریسیڈنٹس کے طور پر کوٹ نہیں ہو سکتے. سو آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ دیز پریسیڈنٹس آر آلسو اے سورس آف لا. یہ بھی ایک لا کو کریٹ کر رہے ہیں، ایک لا آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسی طرح اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کسٹمز، ڈفرینٹ کسٹمز، پریکٹسز، وہ بھی لا کا ایک سورس، اینڈ دوز آر ڈیولی ٹیکن کوگنائزنس آف. آپ نے دیکھا ہوگا بزنس پریکٹسز، بینکنگ پریکٹسز. اگر آپ کہیں پڑھیں، اگر کہیں کورس پڑھایا جا رہا ہوگا تو اکثر جگہ پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ the course of the banking law. The course would be banking law and practices. So these business practices and other practices and the customs, those are also taken cognizance of by the courts of law. Law ان کا بھی نوٹس لیتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو لا کورٹس ان کو کنسیڈر کرتے ہیں اور لا کورٹس ان کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. تو یہ کسٹمز کی بات ہو رہی تھی کہ کسٹمز آر آلسو این امپورٹنٹ سورس آف لا. کسٹمز آر ڈیولی کنسیڈرڈ بائی دی کورٹس آف لا اور ان کے بیسس پر بزنس پریکٹسز اینڈ آل پریکٹسز فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے. لیکن یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی اسٹیچوٹری پروویژن موجود ہے لا کی تو کسٹمز اس پر پریویل کریں، کسٹمز کو کنسیڈر کریں گے. اگر پریولنٹ کنڈیشن میں، پریولنٹ سرکمسٹانسز میں وہ ویٹی معلوم ہو تو کورٹس ان پر فیصلہ دے سکتی. اس کے بعد ایگریمنٹس بٹوین پارٹیز. اب ڈفرینٹ ایگریمنٹس جو پارٹیز کے درمیان ہو رہے ہیں تو دوز آر آلسو اے سورس آف لا. اب یہ ایگریمنٹس آپ کے پرائیویٹ ایگریمنٹس ہیں، یہ لا کا سورس کیسے بن جاتے ہیں؟ دیز different terms and conditions, those are decided between the parties. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ایگریمنٹس تو آپ کے پرسنل ہیں لیکن لا موجود ہے کہ ایگریمنٹ کیسا ہونا چاہیے. کانٹریکٹ ایکٹ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے an agreement has been defined. اگر اس کی 4 walls میں آپ کا ایگریمنٹ ہے تو you can go to a court of law for the enforceability of that. تو یہ ایگریمنٹس بھی ایک قسم کا سورس ہے دیٹ از آلسو کمز انڈر دی ہیڈ سورس آف لا. تو یہ کچھ سورسز آف لا کی بات ہو رہی تھی کہ یہ لا کے سورسز کون کون سے ہیں، لاز ہمارے پاس کہاں کہاں سے آتا ہے. اب ہم نے سورسز آف لا دیکھے، کسٹمری لا میں سورسز کیا ہے، شریعہ میں سورسز آف لا کیا ہے. بریفلی آپ ان سورسز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیر آر 3 سورسز ان شریعہ. فرسٹ القرآن، سیکنڈ سنہ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، اینڈ لاسٹ ون از اجتہاد. کیونکہ آپ کا لا جو آپ پڑھ رہے ہیں بزنس لا دیٹ از گورنڈ بائی دی کسٹمری لا
تو اس کی میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا ہوں ان سورسز کی. تو دیز آر دا سورسز آف لا ان شریعہ. سو اسٹوڈینٹس لیجسلیشن پر تو بات ہو چکی. آپ کو بریفلی میں نے بتایا کہ لیجسلیشن از اے سورس آف لا. دس از دی پروسیس آف لیجسلیشن. یہ لیجسلیشن میں نے آپ کو بتایا، ان الفاظ سے آپ مت گھبرائیے گا. لیجسلیشن کا مطلب ہے قانون سازی، قانون کا بنانا، اس کو ہم لیجسلیشن کہتے ہیں. اب یہ قانون کیسے بنتا ہے، اس کی کیا سٹیجز ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے. یہ فیڈرل لیول پر جو لا بنتا ہے، یہ اس کے پروسیس کی ہم بات کر رہے ہیں. دس از دی پروسیس آف لیجسلیشن ایٹ فیڈرل لیول. تو یہاں پر پروسیس آف لیجسلیشن میں دو قسم کے بلز ہوتے ہیں. بل کا میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ بل کیا ہوتا ہے. جب آپ کوئی لا بنانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ڈرافٹ بناتے ہیں کہ یہ لا آپ پیش کرتے ہیں اسمبلی کے سامنے کہ یہ لا ہے، یہ ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ اس کی ڈیٹیلز. دوز آر ڈسکسڈ بائی دی ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، جن کو ہم لیجسلیٹرز بھی کہتے ہیں. لیجسلیٹر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں. جو قانون بناتا ہے اس کو لیجسلیٹر کہتے ہیں. تو یہ ان کا کام جو ہے لیجسلیشن ہے، اس لیے دیز ممبرز آر آلسو کالڈ لیجسلیٹرز. اب دو قسم کے بل ہوتے ہیں، ڈرافٹ ہوتے ہیں جو لا پیش کرتے ہیں آپ. اب بل کی سٹیج یہ ہے کہ جب آپ بل پیش کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ لا. وہ آپ بل پیش کر رہے ہیں، وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب منظور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ایکٹ کہتے ہیں. وہ ایکٹ اصل میں لا ہے، اسٹیچوٹ ہے. بل آپ نے پیش کیا، ہو سکتا ہے اسمبلی اسے پاس ہی نہ کرے. تو بل از ناٹ دا لا، اٹ از آفٹر پروسیسنگ. اف اٹ از پاسڈ دین اٹ بیکمز ایکٹ اور لا اور اسٹیچوٹ. یہ ہم پروسیس دیکھ رہے ہیں کہ ایک بل ایکٹ کیسے بنتا ہے. تو سب سے پہلے ایک بل آپ پیش کرتے. بلز اگر منی بل ہے، فائنینشیل میٹرز کے بارے میں بل ہے، تو وہ صرف نیشنل اسمبلی میں جائے گا. نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پر کہ بل از پریزنٹڈ، منی بلز آر پریزنٹڈ ان نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی پاسز دوز بلز. وہ بل جو ہے دیٹ وڈ گو ٹو دی پریزیڈنٹ فار ایسنٹ. ایسنٹ کا مطلب ہے منظوری. اس کی منظوری کے لیے جائے گا ٹو دی پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ اگر اس کی ایسنٹ دے دیتے ہیں تو دیٹ وڈ بیکم ایکٹ. اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ بعد میں پھر جائے گا اور دیٹ ول بی اگین پریزنٹڈ. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ اگین پریزنٹیشن کے بعد اس بل کا جو ہے پریزیڈنٹ کے کیا اختیارات ہیں بل کے بارے میں. اس کے علاوہ اگر کوئی بلز ادر دین منی بلز، اس کے علاوہ آپ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لیجسلیٹرز کیا کرتے ہیں. لیجسلیٹرز اس بل کو کسی بھی ہاؤس میں پیش کر سکتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں دیر آر 2 houses آف دی پارلیمنٹ. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ نیشنل اسمبلی، لوور ہاؤس، سینٹ، اپر ہاؤس، یہ 2 houses ہیں پارلیمنٹ کے جہاں پر بل جاتے ہیں. اب بل دیٹ کین بی پریزنٹڈ ان ایدر ہاؤس، کسی بھی ہاؤس میں پہلے پیش کر دیں، اس پر کوئی پابندی نہیں. پہلے بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے، کین بی پریزنٹڈ، اور اٹ کین بی پریزنٹڈ بیفور دی سینٹ فرسٹ. یہ کوئی یہاں پہ قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. جس ہاؤس میں بھی پہلے پریزنٹ ہوا، اگر وہاں سے وہ پاس ہو گیا ہے دیٹ ول بی سینٹ ٹو دی ادر ہاؤس. نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا ہے تو پاس ہونے کے بعد سینٹ میں جائے گا. سینٹ میں پیش ہوا ہے تو پاس ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں جائے گا. شرط یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی پاسڈ بائی دی میجورٹی آف بوتھ ہاؤسز آف دی پارلیمنٹ. ان کا پاس ہونا ضروری. اس کے بعد نیکسٹ پروسیس وہی ہے کہ آفٹر پاسنگ بائی بوتھ ہاؤسز آف دی پارلیمنٹ دا بل ول بی سینٹ ٹو دی پریزیڈنٹ فار ایسنٹ. اب پریزیڈنٹ اس کی ایسنٹ دے سکتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اب پریزیڈنٹ کے پاس یہاں پہ اختیار یہ ہے، قانون کے مطابق پریزیڈنٹ شیل گیو ایسنٹ ود ان 30 days. 30 دن کے اندر اس کی ایسنٹ دیں گے. اگر ایسنٹ نہیں دینا چاہتے، ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ کے پاس 30 days موجود. ود ان 30 days either president will give assent or president will send that bill back
to the parliament for reconsideration. تو ریکنسیڈریشن کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے گا. اگر پارلیمنٹ اس کو ریکنسیڈر کرتی اینڈ آفٹر ریکنسیڈریشن دیٹ بل از اگین پاسڈ بائی دی میجورٹی آف بوتھ ہاؤسز آف دی پارلیمنٹ, دیٹ ول بی ری سبمٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ ناؤ پریزیڈنٹ کین ناٹ ود ہولڈ اسینٹ. اب پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کی منظوری کو روک سکے. دیٹ ول بیکم این ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. تو کوئی بل جب پریزیڈنٹ کی ایسنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایکٹ بن جاتا ہے. لیکن ریکنسیڈریشن کے بعد اگر پریزیڈنٹ کو بل بھیجا جاتا ہے تو اس کی ایسنٹ ہو یا نہ ہو, دیٹ بیکمز دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ, دیٹ بیکمز دی لا آف دی لینڈ. تو یہ پروسیس آف لیجسلیشن تھا. پروسیس آف لیجسلیشن میں ایک اور طریقہ کار, when the assembly is not in session, the president can issue the ordinance. تو president ایک ordinance جاری کر سکتے ہیں. ordinance بھی law ہے تو that can prevail. ordinance کے لیے شرط یہ ہے کہ ordinance کو within 4 months that must be presented before the assembly. اس کو اسمبلی کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اگر وہ آرڈیننس وہاں سے منظور ہو جاتا ہے تو دیٹ ول بیکم دی ایکٹ, ادروائز دیٹ ول نو مور دی لا آف دا لینڈ. تو آرڈیننس کے لیے منظوری ضروری ہے فرام دی اسمبلی, اور اس کے لیے 120 days 4 months کا پیریڈ. تو آفٹر 4 months دیٹ وڈ لیپس if not presented or if not passed. تو یہ طریقہ کار ہے, یہ ایک پروسیس ہے لیجسلیشن کا. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو بلز جو ہیں یہ ایکٹ کیسے بنتے ہیں, یہ لا کیسے بنتے ہیں, یہ اسٹیچوٹ کیسے بنتے ہیں. دس از دا ہول پروسیس وچ وی ہیو ڈسکس. سو اسٹوڈینٹس, آج ہم نے بات کی ڈفرینٹ ٹائپس اور ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دی لا. لا کے مختلف طریقے, کون کون سی ڈیفینیشنز ہیں, کس کس طرح سوچا جاتا ہے, ہاؤ دے ڈیفائن اٹ, اور جورسپروڈنس پر بات ہوئی, انالیٹیکل اینڈ ادر ٹائپس آف جورسپروڈنس. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورسز آف لا کی بات کی, کلاسیفیکیشنز آپ نے دیکھی, امپیریٹیو لاز اینڈ ادر لاز, اس پر ہم نے ڈیٹیل بات کی, سورسز آف لا آپ نے دیکھے, اور آخر میں ہم نے پروسیس آف لیجسلیشن کی بات کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لا جو پریویل ہوتا ہے, جو ہم پر نافذ ہوتا ہے, اس کو بنانے والے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. اس کا ایک پروسیس ہے. دس از دی لا آف دی لینڈ اینڈ اٹ از ایپلیکیبل آن اس. اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وداؤٹ اے لا نو سوسائٹی کین سروائیو. تو لا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ویدر دس از اے سول سوسائٹی, whether these are the civil matters, whether these are criminal matters, whether these are the business matters, whether these are the commercial transactions, wherever you need law. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈومیسٹک ٹرانزیکشن ہیں یا انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں, لا کی آپ کو ہر وقت ضرورت ہوتی. تو یہ کوشش کی گئی کہ آپ سمجھ سکیں لا کو اور اس کے پروسیس کو. اس کے بعد ہم آگے ڈفرینٹ لاز کی طرف موو کریں گے, کانٹریکٹ ایکٹ اینڈ ادر لاز. تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ لا کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے ہم تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت آسان ہو جائیں. تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.